नाम से जानती है। बिलाल तू कौन सी मिट्टी का बना है, तेरे बदन में कौन सी मिट्टी है कि तुझे तपते हुए सहरा में लिटा दिया जाता है। तेरे सीने पर गरम पत्थर रख करके तेरा मालिक तुझसे कहता है, ऐ बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दे, तौहीद को छोड़ दे, मैं तुझे टॉर्चर करना छोड़ दूंगा, तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। बिलाल बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बिलाल एक कम पढ़ा लिखा एक कमजोर तबके का गुलाम है, हबशा का रहने वाला। मगर अल्लाह उस बिलाल का ईमान कितना मजबूत है, उसे अपनी उस दौलत ईमान की कितनी परवाह है। बिलाल उस तपते हुए सहरा पर उस गर्म पत्थर के नीचे बड़ी दबी हुई आवाज में कहता है, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है। ये पेशानी झुकेगी तो उसके आगे झुकेगी, ये सर झुकेगा तो उसके आगे झुकेगा। इस ईमान की कीमत को अगर जानना है मेरी प्यारी माँ बहनों, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से जाकर के कोई पूछ ले ईमान कितनी बड़ी दौलत है। सामने जवान लड़का भी, उनका बेटा जवान बेटा अम्मार मौजूद है, शौहर सामने बदा हुआ है, रस्सियों में जकड़ा हुआ है, और सुमैया के कपड़े सुमैया के बदन से अलग कर दिए जाते हैं। जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया जाता है और सुमैया से कहा जाता है, ऐ सुमैया ये अजियत, ये तकलीफ, ये परेशानी हम तुम्हें देना छोड़ देंगे, बस तुम इस्लाम छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो, ईमान छोड़ दो। सुमैया शहीद हो जाती हैं, सुमैया कत्ल हो जाती हैं, सुमैया दो टुकड़े हो जाती है। सुमैया अपने जवान बेटे के सामने नंगा होना गवारा कर लेती हैं, मगर अपने ईमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, अपने ईमान से समझौता नहीं करती। ईमान की कद्र व कीमत अगर समझना है, अरब के उस नौजवान से पूछो। मेरे नौजवान साथियों, वो भी आपकी तरह नौजवान था, आपकी तरह अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन था, आपकी तरह खुशबू लगाने का शौकीन था। दुनिया उसे मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती थी, अपने खानदान का बड़ा दुलारा था, अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, जो खुशबू लगाता था पूरे मक्का की गलियां उस खुशबू से भर जाती थी। जो कपड़ा पहनता था, सुबह को पहनता था तो शाम को दूसरा कपड़ा पहनता था। इतनी दौलत वाला था, इतने पैसे वाला था, अरब का वो खूबसूरत नौजवान था। मगर जब मुसअब इब्न उमैर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, वही मुसअब इब्न उमैर मक्का की गलियों में फटा पुराना पैबंद लगा कपड़ा पहन के घूम रहा है, क्योंकि बाप ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि माँ ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि दौलत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है, फक्र फाका की जिंदगी गुजार रहा है। कल का फैशनेबल नौजवान, कल का बेहतरीन कपड़े पहनने वाला नौजवान आज फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, और सहाबा उसको देख करके ठंडी आहें भरते हैं, ठंडी सांसें लेते हैं और कहते, हाय ये वही मुसअब इब्न उमैर है जो कल मक्के का सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लड़का था, आज कैसी जिंदगी गुजार रहा है। और यही मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ग़ज़वे उहद में शहीद होते हैं और उनको कफनाने के लिए जब कफन की चादर लाई जाती है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लंबे चौड़े थे और चादर छोटी थी, सर को ढाका जाता था पैर खुल जाता था, पैर को ढाका जाता था सर खुल जाता था, और दूसरी चादर का कोई इंतजाम नहीं था। वही लड़का जो सुबह और शाम को नए नए कपड़े पहन करके मक्का की गलियों में घूमा करता था, आज उसके कफन के कपड़े भी मौजूद नहीं है, सर को ढाका जाता है और पैर को घास फूस के जरिए ढांप करके किसी तरीके से दफनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा ने अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी के शौक को कुर्बान कर दिया, अपनी लग्जरी लाइफ को कुर्बान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ईमान की कीमत को समझा था। ईमान क्या है, सहाबा ईमान की कीमत को समझते थे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल मेराज में गए, आपने बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये खुशबू कहां से आ रही है? हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के रसूल ये खुशबू एक औरत की खुशबू है जो फिरौन के महल में काम करती थी, जो फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। फिरौन इतना बड़ा बादशाह था, उसके महल में उसकी बेटी को कंघी करने के लिए अलग से नौकरानी रखी गई थी।
کہا اے اللہ کے رسول یہ اس عورت کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، مسند احمد کی روایت ہے، اے جبرائیل اس عورت نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا آج جنت میں اس کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اچانک کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر گئی اور اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا، اللہ کا نام نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا یہ تم کس کا نام لے رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کا نام لے رہی ہوں۔ کہا اللہ کون ہے؟ کہا میرا رب ہے۔ کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں اللہ میرا رب ہے، تیرا رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی بولی کیا میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں؟ کا تم بتا سکتی ہو مجھے کوئی؟ میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ فرعون کو پتا چلا، اس عورت کو اس کے تمام بچوں سمیت بلوایا گیا۔ فرعون نے اب اس عورت کو اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھا اللہ کی ربن غیری، کیا تو مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس غریب عورت نے، اس مزدور عورت نے اس کے ایمان کی طاقت تو دیکھو۔ فرعون کے دربار میں وہ ڈری نہیں، سہمی نہیں، کاپی نہیں، وہ اپنے مسلک سے فری نہیں، اپنے منہج سے ہٹی نہیں، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اس نے فرعون کے دربار میں فرعون سے آنکھیں ملا کر کے کہا میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، تمہیں نہیں مانتی۔ فرعون نے کہا سوچ لو انجام بہت برا ہوگا۔ کہا کہ انجام کی پرواہ کس کو ہے؟ فرعون نے آگ تیار کی، مسند احمد کے الفاظ ہیں، آگ تیار کی گئی اور حکم دیا گیا اس عورت کو اور اس کے تمام بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک ایک کر کے اس عورت کے سارے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں وہ عورت بچی اور اس کا دودھ پیتا معصوم بچہ بچا۔ سارے بچے آنکھوں کے سامنے آگ میں جل کر کے راکھ، اب آخر میں دودھ پیتا بچہ بچا ہے۔ ماں کی ممتا، بہرحال ماں ماں ہوتی ہے۔ عورت جھجکنے لگی، قدم پیچھے ہٹنے لگے کہ اپنے معصوم بچے کو کیسے اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو قوت گویائی دے دی۔ وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود میں بولا یا امی اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے ماں تو اس آگ میں کود جا، کیونکہ جہنم کے عذاب سے یہ آگ ہلکی ہے، یہ آگ برداشت کی جا سکتی ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ بچے نے اپنی ماں کا حوصلہ بڑھایا اور عورت اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان وہ دولت ہے جس کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتی ہے، جس کے لیے بچے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں، جس کے لیے زندگی کی پراپرٹی اور زندگی کا مال قربان کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ معاف کیجئے اس ایمان کی قدر و قیمت سے بے خبر ہیں۔ آج ہمارا ایمان بڑے کمزور حالت میں، جیسے موبائل ہوتا ہے نا، جب اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، ایمان بھی فل چارج ہوتا ہے اور ایمان کی چارجنگ بھی لو اور فاسٹ ہوتی ہے، اپ ڈاؤن ہوتی ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ ہمارا ایمان بڑے کمزور درجے میں ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور درجے میں جا چکا ہے۔ ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کہتا آؤ میرے بندوں میں تمہیں بتاتا ہوں ایمان والے کون ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ میرے بندو، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ صدقہ اور خیرات پر تقریریں ہوتی ہیں لیکن ہمارے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ نماز پر لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں لیکن مسجد میں آنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اور فرمایا جب اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپ جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو دل لرزنے لگے، دل کانپنے لگے۔ مسجد میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے،
مسجد میں لکھا ہوا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی چپل چوری ہو رہا تھا، جوتا چوری ہو رہا تھا، مسجد کا سامان چوری ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد مسجد کی کمیٹی والوں نے مسجد میں کیمرہ لگا دیا اور پرچے پر لکھ دیا کیمرہ لگا ہوا ہے، چپل چوری ہونا بند ہو گیا، سامان چوری ہونے بند ہو گئے۔ اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیمرے کا ڈر ہے۔ یہ آج ہمارے ایمان کا حال ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انسان لرز جائے، کانپ جائے۔ قرآن کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی، صحابہ اور تابعین کے کانوں میں قرآن کی آیت پڑی تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا، کسی مکان کی چھت پر گیا، کوئی بیٹھ کر کے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی تلاوت اس ڈاکو کے کانوں میں پڑ گئی، اللہ کے کلام کی یہ آیت پڑ گئی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ یہ آیت سنی، ڈاکو کے دل میں اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کی ہیبت چھا گئی۔ ڈاکو نے کہا، اس ڈاکہ ڈالنے والے نے کہا، اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا، چوری کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کا کلام سن کر دل کی دنیا بدل جائے تب سمجھ جاؤ کہ ایمان موجود ہے۔ تو ہم نے جو اللہ نے 3 کنڈیشن بتائی تھی، ہم تینوں کنڈیشن پر کھڑے نہیں اتر رہے ہیں۔ پہلی کنڈیشن اللہ نے کہا کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور دوسری کنڈیشن اپنے عمل کو نیک کر لو۔ آج عمل ہمارا کیسا ہے؟ آج ہمارا عمل کیسا ہے؟ شراب کے اڈوں پہ کیا مسلمان کی کمی ہے؟ کیا زناکاری کے اڈوں پر مسلمانوں کی کمی ہے؟ کیا برائیوں کے میدان میں مسلمانوں کی کوئی کمی ہے؟ وہ مسلمان لڑکیاں جن کے چہرے کو کبھی زمین و آسمان نے دیکھا نہیں تھا، آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں اپنے بدن کی نمائش کر کے ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں۔ وہ مسلمان نوجوان جن کی عفت کی مثالیں دی جاتی تھی، آج وہ بدکاری کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان بدعمل ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں اس شریعت کے اندر جو بنیاد ہے، ایک علم ہے، ایک عمل ہے، اور دونوں ضروری ہیں۔ اگر آپ کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے تب بھی آپ گمراہ ہیں، اور آپ کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تب بھی آپ گمراہ ہیں۔ یہودیوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے کتا اور بندر، سور ان کو بنایا، کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے ہاں علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے یہاں عمل بہت تھا لیکن غلط عمل تھا، بغیر علم کے عمل تھا۔ آج ہماری قوم کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ اس قوم کا حال کیا ہے؟ کون بنے گا کروڑ پتی کے نام سے ٹی وی پر پروگرام آ رہا ہے، امیتابھ بچن نام کا بالی ووڈ کا ایکٹر اس پروگرام کو چلاتا ہے، اور 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، اندور کا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عاصم چودھری ہے، وہ KBC کے اس شو میں جاتا ہے اور 12.5 لاکھ روپے جیت کر کے آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہمارا سینہ فخر سے پھول جانا چاہیے۔ ہماری قوم کا ایک نوجوان گیا ہے اور 12.5 لاکھ روپے جیت کر کے آیا ہے۔ مسلمان لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، MBA کیا ہوا ہے، اس نے بینک میں مینیجر ہے اندور کے اندر۔ اس سے سوال کیا گیا، بتائیے کہ اسلام کے حساب سے اس میں سے کون اللہ کے پیغمبر نہیں ہے؟ 4 آپشن دیے گئے، A حضرت موسیٰ، B حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، C حضرت آدم، اور D حضرت جبرائیل۔ ایک ایسا سوال کہ اگر اسلام کی بیسک نالج ہے تو ایک معمولی سا بچہ بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ 4 آپشن دیے گئے، موسیٰ، آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل۔ اس مسلمان نوجوان نے سوال دیکھتے ہی فوراً کہا، فلپ دا کوسچن، سوال بدل دیجیے۔ انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ مسلمان لڑکا ہے،
سوال اس کو اتنا خطرناک اور اتنا مشکل لگا، اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا. اس نے کہا سوال بدل دیجئے. امیتابھ بچن نے پوچھا کنفرم ہے میں بدل دوں سوال؟ امیتابھ کو بھی حیرت ہو رہی، مسلمان ہے اور اس کے اسلام سے ریلیٹڈ سوال کر رہا ہوں اور یہ بدلنے کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں بدل دیجئے. پھر پوچھا گیا اچھا اگر تم اس سوال کا جواب دیتے تو کیا دیتے؟ اس نے کہا میں موسیٰ جواب دیتا. شو کے اس ہوسٹ نے بتایا کہ آپ کا جواب غلط ہوتا. موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، آدم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، جبرائیل اللہ کے فرشتے ہیں. سوال کا جواب نہیں دے پایا. اور اسی کے بعد رامائن اور مہا بھارت سے متعلق سوال کیا گیا، بغیر کوئی لائف لائن لیے اس نے فوراً جواب دے دیا. یہ ہماری قوم کے پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ نوجوان کا حال ہے. اسے رامائن کے قصے اور کہانیاں یاد ہیں، اسے مہا بھارت کے کرداروں کے نام یاد ہیں، اسے نبیوں کے نام یاد نہیں، اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں، اسے وضو کا طریقہ معلوم نہیں، اسے اللہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں، اسے رسول کے بارے میں کچھ پتا نہیں. میرے بھائیوں کل اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ کل قبر میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں کشمیر میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ کی مار ہمارے اوپر نہیں پڑے گی تو اور کیا پڑے گی؟ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. وضو کرنے بیٹھ جاؤ تو 90% لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم. باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے کو جنازے کی نماز نہیں معلوم، جنازے کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں نہیں معلوم. اس قوم کا حال ہے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے میرے بھائیوں. علم اور عمل یہ بنیاد ہے. اور یاد رکھیں شریعت آپ کو ڈاکٹر بننے سے منع نہیں کرتی، شریعت آپ کو وکیل بننے سے منع نہیں کرتی، شریعت آپ کو انجینئر بننے سے منع نہیں کرتی، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ لیکن اپنے رب کو پہچاننے والے بن جاؤ. اور اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں چلنے والے یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہوتے ہیں یہ بنیاد ہوتے ہیں. ان مکتبوں پر دھیان دو، اپنے بچوں کو ان مکتبوں میں بھیجو اور ان مکتبوں کی پڑھائی کو مضبوط کرو تاکہ آپ کا بچہ کل کچھ بھی بن جائے اس کی بنیاد اور جڑیں مضبوط ہو. وہ IPS بن جائے، وہ IAS آفیسر بن جائے، وہ DM بن جائے، وہ SP بن جائے، وہ چیف منسٹر بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، مگر اس کے اندر رب کی توحید ہو، اس کے اندر محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہو. یہ تربیت آپ کی میرے پیارے ساتھی ہونی. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ایک تو تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، اور دوسرے اپنے عمل کو نیک کر لو، اور تیسرا کام کیا کر لو؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو. کاغذ کا تعزیہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان عورتیں مسلمان مرد جا کر کے وہاں پہ سر جھکا رہے ہیں. دنیا اس کو اسلام سمجھ رہی ہے. مزاروں پہ جا جا کے مسلمان اپنا سر جھکا رہا ہے، اولاد کی دعائیں مانگ رہا ہے، اور دنیا اس کو اسلام سمجھ رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں وہ بدلا گیا آ کے ہندوستاں میں. آج توحید کا بیڑا ہم نے غرق کر دیا. آج مسلمان مردوں کی بات بھی کر رہا ہوں، عورتوں کی بات بھی کر رہا ہوں، آج عقیدہ گڑبڑ ہے. آج تعویذ مسلمان کے گھر میں تعویذ پہنی جا رہی ہے، مسلمان کے گھر میں مسلمان عورتیں آج سندور لگا رہی ہیں، مسلمان عورتیں آج بندی لگا رہی ہیں. جہالت اور بدعقیدگی آج گھر گھر میں داخل ہو چکی ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہو گئی. آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. میری امت کے اندر ایک زمانہ قیامت کے پہلے ایسا آنے والا ہے جب میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. وہ حتی یعبد الاوثان، اور بتوں کی عبادت کی جائے گی. مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. آج مشرکوں کے ساتھ کہاں کہاں لوگ مل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے اتر پردیش میں ایک منحوس انسان ہے، اس نے ایک فلم بنانے کا ارادہ کیا ہے. اس کا ٹریلر اس نے یوٹیوب پر ڈالا ہے. فلم کا نام ہے عائشہ. کس کے اوپر فلم ہے؟
مدر آف مومنین، مدر آف مسلمز، مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فلم بنائی جا رہی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس فلم کے اندر حضرت عائشہ کے کردار کو ایک بدچلن عورت کا کردار دکھایا گیا ہے۔ مسلمانوں، یہ وہ شخص، یہ کام کوئی غیر مسلم نہیں کر رہا ہے، یہ سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ایک شخص ایسی فلم تیار کر رہا ہے، میڈیا کے سامنے اس کا انٹروڈکشن کر رہا ہے اور یوٹیوب پر اس کا ٹریلر ڈال رہا ہے۔ یہ حالات ہیں آج ہندوستان کے، یہ حالات ہیں آج دنیا کے۔ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے۔ وحتی یعبد الاوثان، اور یہاں تک کہ میری امت کے اندر بھی بت پرستی ہوگی،